बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की। तो डॉलर बहुत ऊंचा चला गया। इंटर बैंक में $1 ₹5.61 बढ़ने के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह ₹147 पर जा पहुंचा है। इंटर बैंक में डॉलर की खरीदारी ₹145 में हो रही है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे ₹666 अरब बढ़ गए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एनडी ने हमें ज्वाइन किया है। रियाज, डॉलर की ऊंची उड़ान का क्या अहवाल है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे अलीना ने कहा ज़ोएब, कुछ ऐसे ही हाल है। ₹5.61 आज है। और इंटरेस्टिंगली ये है कि अब तक स्टेट बैंक रोजाना की बुनियाद पे क्लोजिंग रेट जारी करता है, जो अब तक जारी हो जाता है, लेकिन आज वो रेट अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ना ही ओपन मार्केट का रेट, क्लोजिंग रेट जो है वो अभी तक सामने आया है। लेकिन आज के दिन का हाल ये है कि कल मार्केट ने जब क्लोज किया था तो ₹141.39 पे डॉलर जो है बंद हुआ, और आज जब मार्केट ने ओपन किया है उसके फौरी बाद जो है वो 147 की आवाज थी, और उसके बाद डॉलर वहां पे डेड हो गया, वहीं पे रहा सारा दिन। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन रही, लेकिन मोस्टली जो काम है वो 147 के ऊपर ही रहा है। तो ये कहा जा रहा है IMF के साथ जो शर्त हुई है उसके बाद शायद ये एक कंडीशन है कि रुपये को गिराना है, तो ये हो गया। और इसके साथ एक और चीज भी आज जो अनाउंस हुई है वो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान की भी बात हुई है कि वो 20 मई को जारी हो जाएगी। तो ये कि नई जो टीम आई है उसने अब अपना काम करना शुरू कर। एंड सर एक और बात भी इंटरेस्टिंगली ये कहते चलूं कि कल जब फॉरेक्स एसोसिएशन की मुलाकात हुई है वजीर आजम के साथ, तो उसमें शायद ये तय हुआ था कि 144 अब रुपए की जो वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू है, वो फिक्स कर दी गई है। लेकिन और इस सिलसिले में एक कमेटी भी कायम कर दी गई थी, और उसके फौरन दूसरे रोज ही ये सिस्टम होता है कि डॉलर जो है वो 147 में इंटरबैंक में चला जाता है। तो इसके ऊपर भी मार्केट के अंदर खासी बातें हो रही है कि आजम के कहे में अगर डॉलर नहीं है तो फिर किसके कहे में। तो यस, ये है इस वक्त। बहरहाल इसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में नजर आ रहा है। जैसे अभी बताया आपने कि पाकिस्तान के कर्जों में, पाकिस्तान के जो मजमूई कर्ज और जो अदायगियां हैं, डेट और लाइबिलिटी, उसके हजम में 666 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ठीक है रियाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान देखा गया। PSX 100 इंडेक्स में 320 पॉइंट्स की कमी देखी गई। PSX 100 इंडेक्स 33,971 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह IMF के साथ मुआहिदा नहीं। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये कहा, और उन्होंने कहा कि IMF के साथ मुआहिदे में जब तक मैं था ऐसी कोई शर्त नहीं थी। रुपए की कदर में कमी का मामला कौमी असम्बली की खजाना उमूर की कमेटी में उठाया जाएगा। वजीर ममलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर ने कहा कि डॉलर की कीमत में इजाफे का मामला स्टेट बैंक का काम है। वजीर आजम ने रुपए की कदर में कमी का नहीं, करेंसी स्मगलिंग का नोटिस लिया। मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ एक हुकूमती नुमाइंदा होता है। वजीर ममलिकत हमाद अजहर ने यह भी कहा। और इस मामले से मुतल्लिक फॉरेक्स डीलर मलिक बस्तान कहते हैं, ज़र मुबादले के ज़खायर में बेहतरी आने तक रुपए की कदर मुस्तहकम होने का इम्कान नहीं है। रवा साल के आखिर तक रुपए की कदर में मजीद 15 से 20% तक कमी का इम्कान है। मलिक बस्तान ने गुज़श्ता रोज वजीर आजम से एक्सचेंज एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात के दौरान अफवाहों की बुनियाद पर एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के इक़दाम की भी तरदीद की। IMF जब से यहाँ से गया और मुसलसल जो है वो हमारे इकोनॉमिस्ट जो है वो तजिया अपना पेशगोइयाँ दे रहे थे कि हुकूमत ने इस चीज़ पे एग्री किया है IMF के साथ कि डॉलर को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, और फ्री मार्केट के और ओपन मार्केट के जो है इंटरबैंक अपने मैकेनिज्म बनाएगा, डिमांड सप्लाई पे रेट होगा। तो वो अगर हुकूमत इस चीज़ को जब से एग्री किया है तो उसके बाद उन्होंने कहा डॉलर का रेट आने वाले दिनों में दिसंबर 19 तक जो है 15 से 20% जो है रुपया गिर सकता है। तो उस बेस पे जो है मुसलसल आपने देखा डॉलर का रेट जो बड़े पिछले 3 हफ्ते से 142 पे कुल मार्केट इंटरबैंक भी और फ्री मार्केट की भी बिल्कुल मुस्तहकम थी, लेकिन उसके बाद मुसलसल जो है रेट बढ़ना शुरू होगा।
نہیں میں اس میٹنگ میں کل شامل تھا. ہماری ایکسچینج ایسوسیشن کی جو میٹنگ تھی میں اس میں تھا. پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی یہ کسی نے غلط افواہ اڑائی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کا پورا فوکس تھا کہ ہم فارن ایکسچینج بڑھائیں اور پھر ریزرو کو بلڈ کریں اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں. پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کہا ہے کہ ڈالر ملک کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. انقلابی سرکار اپنی ہی ناکامیوں کے ریکارڈ توڑ رہی ہے. شیری رحمان نے عمران خان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر 148 روپے کا ہو گیا لیکن عوام کو گھبرانا نہیں. مہنگائی کا طوفان آئے گا لیکن عوام کو گھبرانا نہیں. IMF کے ساتھ معاہدے سے پہلے شرائط مانی جا رہی ہیں. ماہرین کہتے ہیں ڈالر کی قدر مزید بڑھے گی. دوسری دفعہ ڈالر کی قدر میں اتنا بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے. حکومت کے عوام دشمن فیصلوں نے عام آدمی کے لیے جینا مشکل کر دیا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں نے عید الفطر کے بعد حکومت کے خلاف میدان میں آنے کا عندیہ دے دیا. کہتے ہیں کہ عید کے بعد اپوزیشن حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلائے گی. کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پرویز رشید نے کہا کہ نواز شریف نے احتجاج کی اجازت نہیں دی. میاں صاحب جیل میں ہیں. نون لیگی کارکن چاہتا ہے کہ احتجاج ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کا کام ہے عوام کی ترجمانی کرنا. اگر ایسا نہیں ہوگا عوام آگے نکل جائیں گے, سیاسی جماعتیں پیچھے رہ جائیں گی. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی کوٹ لکھپت جیل لاہور میں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف سے ملاقات کے لیے آمد. جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں مرکزی سیکریٹری جنرل SN اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف ملک و قوم کا سرمایہ ہے, قوم کو ان کی ضرورت ہے. امید ہے انہیں ہائی کورٹ سے ضمانت مل جائے گی. سابق وفاقی وزیر پرویز رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جو کام کرتا ہے اسے سزا ملتی ہے اور جو ناکام ہوتا ہے اسے انعام ملتا ہے. عمران خان نے جیسا سرنڈر IMF کے سامنے کیا ویسا ہی وہ بھارت کی نئی حکومت کے سامنے کرنے جا رہے ہیں. دنیا بھر کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس شخص کے ہارٹ کے آپریشن ہو اس کا وہی سرجن اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے جس نے اس کے ہارٹ کی سرجری کی ہو. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انہیں ہائی کورٹ سے ضمانت ملے گی اور وہ فوری طور پہ اپنا علاج کرا سکیں گے. نواز شریف صاحب نے کام کیا, وہ آج جیل میں بیٹھے. جس نے پاکستان کو ناکام کیا اور پاکستان کی خود مختاری پہ سمجھوتے کیے, پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے سامنے فروخت کر دیا, اس کو انعام دیا گیا ہے اور وزیر اعظم بنایا گیا ہے. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. طلال چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان نے IMF اور ایمنسٹی اسکیم پر یو ٹرن لیا. اسٹاک ایکسچینج تباہ ہو گئی. عید کے بعد اپوزیشن فیصلہ کرے گی ورنہ عوام پیچھے ہٹ جائیں گے. رانا مشہود نے کہا کہ رمضان کے بعد اپوزیشن جماعتیں مل کر تحریک چلائیں گی. آصف زرداری اور ان کی جماعت کو اگر سمجھ آ گئی تو مشترکہ تحریک چلائی جا سکتی ہے. پاکستان ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس ڈوبتے ہوئے پاکستان کو اپوزیشن زیادہ دیر نہیں دیکھے گی. اور اس عید کے بعد اپوزیشن کو فیصلہ کرنا ہوگا. اگر اپوزیشن بھی فیصلہ نہیں کرے گی تو لوگ اپوزیشن کو بھی اس کے پیچھے سے بھی ہٹ جائیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہم نے مل کر ہی سائن کیا تھا. بدقسمتی سے زرداری صاحب نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا, لیکن اگر اب ان کو سمجھ آ گئی یا ان کی جماعت کو سمجھ آ گئی ہے تو آگے پاکستان کی عوام کے لیے رمضان کے بعد ہم فوری طور پر اپنا لائے عمل دیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بتایا کہ شہباز شریف جلد واپس آ رہے ہیں. وہ اگر نواز شریف کے ساتھ نہ ہوتے تو آج وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے. کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ عثمان احمد بھٹی, جیو نیوز, لاہور. وفاقی وزیر مراد سعید کا کہنا ہے کہ مجرم کو سیاسی رہنما بنا کر پیش کرنے کی جتنی کوشش کی جائے ناکامی ملے گی. نواز شریف کے جیل جانے میں عمران خان کا نہیں خود ان کی اولاد اور پرویز رشید جیسے مشیروں کا کردار ہے. پرویز رشید کے بیان پر تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید نے رد عمل دیتے ہوئے کہا دونوں بھائیوں کی جرت اور بہادری کا مظاہرہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. پرویز رشید تکلیف نہ اٹھائیں. نکے بابو پہلے ہی پتلی گلی سے نکل چکے ہیں. بڑے میاں بیماری کی آڑ میں فرار کی راہیں تلاش کر رہے ہیں. مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کے بعد بیان دیا اور کہا کہ نواز شریف عوام کے رہنما ہیں. نواز شریف اپنی صحت کی نازک صورتحال سے زیادہ عام آدمی کے مسائل سے پریشان ہیں. نواز شریف گرتی معیشت کے بارے میں بہت فکر مند ہیں. مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو عوامی جذبات کی ترجمانی کرنی ہے. نواز شریف کہتے ہیں نون لیگ کو عوام کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان کی آواز بننا ہے. نواز شریف اپنی صحت کی نازک صورتحال سے زیادہ عام آدمی کے مسائل سے پریشان ہیں.
ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے موٹر سائیکل پر عوامی رابطہ مہم چلائی. شاہ محمود قریشی اپنے حلقے NA 156 میں موٹر سائیکل پر جا کر لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی. وزیر خارجہ نے موٹر سائیکل پر شریف پورہ، عثمان پورہ، شاہین آباد سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کیا. وزیر خارجہ نے علاقہ مکینوں سے ان کے مسائل دریافت کیے اور ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی. تحریک انصاف کی حکومت عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی. شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر یہ اظہار خیال کیا اور کہا کہ نئے بلدیاتی نظام سے عوام کے گلی محلوں کے مسائل حل ہوں گے. شاہ محمود قریشی نے NA 156 جو کہ ان کا حلقہ ہے وہاں عوامی رابطہ مہم چلائی. موٹر سائیکل پر بیٹھ کر انہوں نے یہ مہم چلائی، لوگوں سے ملاقات کی اور علاقہ مکینوں سے ان کے مسائل دریافت کیے، ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مختلف گلیوں میں وہ جا رہے ہیں اور مختلف علاقے ہیں جس میں شریف پورہ، عثمان پورہ، شاہین آباد اور دیگر علاقے ہیں NA 156 کے جہاں کا دورہ کیا انہوں نے. آپ کو بتائیں کہ سمجھوتا ایکسپریس کے متاثرین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کیا. اس موقع پر مظاہرین نے بھارت اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نعرے بھی لگائے. نمائندہ جیو نیوز احمد سبحان نے ہمیں جوائن کیا ہے. احمد سبحان، کیا ڈیٹیلز ہیں احتجاج اور مظاہرے سے متعلق؟ جی بالکل، 18 فروری 2007 کو یہ سانحہ سمجھوتا ایکسپریس پیش آیا تھا اور اب تک جس طرح سے 12 سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لیکن کوئی انصاف نہیں ملا ان متاثرین کو. 76 کے قریب افراد تھے جو کہ شہید ہوئے تھے اس سانحہ میں، جس کے بعد سے یہ در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آج اب پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو یہاں پر ان کی شدید نعرے بازی تھی. ان کا کہنا تھا متاثرین کا کہ ہمیں آج تک انصاف نہیں ملا. کئی مرتبہ یہ ہمارے مذاکرات ہوئے پاکستان میں مختلف اداروں کے ساتھ، مختلف حکومتوں کے ساتھ، لیکن کسی بھی حکومت نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا کہ جس کے بعد سے کوئی انصاف ملے یا بھارت کے اوپر کوئی ایسا پریشر آ سکے. ساتھ ہی ساتھ میں جس طرح سے بھارتی کورٹس کی جانب سے اب ان دہشت گردوں کو رہا بھی کر دیا گیا تو اس کے بعد سے بہت زیادہ نعرے بازی کی گئی. سینیٹر رحمان ملک یہاں پر آئے اور وہ یہاں جب مذاکرات کیے انہوں نے اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ جس طرح سے کمیٹی میں کے اجلاس کے لیے بھی لے گئے ان متاثرین کو تو وہاں پر بھی ان کا یہی کہنا تھا اور میڈیا سے بات چیت میں بھی ان کا کہنا تھا کہ عالمی عدالتیں انصاف سے رجوع کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں پاکستان میں FIR درج کر کے تحقیقات کروائی جائیں گی اس تمام تر واقعے کی. سینیٹر رحمان ملک کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا اس میں جس طرح سے پاکستانی شہید ہوئے تو اب اگر مودی سرکار کانگریس پر اور کانگریس BJP پر بے شک الزامات لگاتی ہے لیکن کیونکہ نقصان پاکستانیوں کا ہوا ہے، پاکستانی شہید ہوئے تو بہت شکریہ احمد سبحان تفصیلات کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کے نجی بینک میں دھماکے سے 20 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. دھماکے سے بینک کی عمارت تباہ ہو گئی جبکہ قریبی عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. DPO سلامت عمر کے مطابق اب تک دھماکے کی نوعیت کا پتہ نہیں چل سکا ہے. بم ڈسپوزل سکواڈ اور CTD جگہ کا جائزہ لے رہی ہے. علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے. اس سے متعلق ہمیں رپورٹ کریں گے اسلم ملک. جی میں اس وقت موجود ہوں تحصیل صادق آباد کے KLP روڈ پہ نجی بینک کے سامنے جہاں پر زوردار دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے سے جو ہے وہ جو بینک ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. جبکہ آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ منظر کہ یہ وہ بینک ہے جو اس وقت ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہے اور زوردار دھماکے سے اس کی چھت بھی گر گئی ہے اور ملبہ جو ہے وہ باہر آ گیا ہے. یہ وہ شاپ ہے جو ٹائرز کی شاپ ہے، یہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس زوردار دھماکے سے اس ٹائر کی شاپ کے جو قریبی جو دیوار تھی وہ گر گئی جس کے نیچے جو یہاں پر دکاندار تھے اس کے ملبے تلے دب گئے. یہاں پر جو باہر موٹر سائیکلیں کھڑی تھی وہ نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ 6 موٹر سائیکلیں ہیں جو ابھی تک ملبے تلے دبی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک کار تھی اس کو بھی شدید نقصان ہوا اور اس کے علاوہ سامنے جو ایک مسافر بس تھی وہ کھڑی تھی اس کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں. جبکہ مجموعی طور پر ریسکیو کے مطابق 18 سے 20 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. DPO اور RPO کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے کی نوعیت جو ہے وہ اس کا کس کی تھی اس کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا کہ آیا یہ بم بلاسٹ تھا یا اس کے علاوہ کیا وجہ بنی جو اتنا زوردار دھماکہ ہوا. اس کی تفتیش جاری ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ اور CTD و دیگر جو ریسکیو و دیگر ٹیمیں یہاں پر اس کا ابھی جائزہ لے رہی ہیں اور تفتیش کر رہی ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے ڈاکٹرز کو ہڑتال ختم کرنے کے لیے شام تک کی مہلت دے دی. صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی نے کہا ہے ڈاکٹر سے اپیل ہے کہ ہڑتال ختم کریں، مریضوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. اسپتالوں میں صورتحال ٹھیک ہونے کے لیے حکومت آج شام تک دیکھے گی. حکومت کمزور نہیں، اگر صورتحال ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر ایکشن لیں گے. ڈاکٹرز کے پچھلے تمام مطالبات مانے گئے تھے. 5 سالوں میں 5000 سے زیادہ ڈاکٹرز کا اضافہ کیا. ڈاکٹرز کے احتجاج سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو کچھ ہوا اس کی انکوائری ہو رہی ہے.
لیکن میں جو ڈاکٹر صاحبانے میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ کے تمام ڈیمانڈز ہم نے مان لی. اگر آپ صرف اس چیز پہ اڑے کہ ہم نے پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ماننی تو اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کے لیے ہم انتظام کر رہے ہیں. غریبوں کو ہم سفر نہیں ہونے دیں گے. اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو استعفیٰ دے کے سیاست میدان میں آ جائے. جس نے ہڑتال کرنی ہو کر، ہم زبردستی نہیں لائیں گے ان کو، لیکن یہ حق کسی کو نہیں دے سکتے کہ کوئی او پی ڈی کرنا چاہے اور اس سے کہیں کہ جی آپ نہیں کریں گے. کراچی میں پولیو کا دوسرا کیس سامنے آ گیا. ترجمان ایمرجنسی آپریشن سیل کے مطابق بچہ عبد الناصر جو کہ متاثر ہوا ہے، اس کی عمر 6 ماہ ہے اور بچے کا تعلق گلشن اقبال UC 12 سے ہے. رواں سال کراچی میں پولیو کیسز کی تعداد 2 ہو گئی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت 899 ادویات کی قیمتیں بڑھائی گئیں. وزیر مملکت نیشنل ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ظفر مرزا نے پریس کانفرنس کی ہے. 899 ادویات کے علاوہ دیگر ادویات کی قیمتیں 15% بڑھائی گئی تھی. انہوں نے بتایا 464 ادویات کی قیمتوں میں 50 سے 400% اضافہ کیا گیا. ڈاکٹر ظفر مرزا کے مطابق ان ادویات کی قیمتوں میں اب 75% تک کمی کی گئی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے. نثار عباس ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نثار بتائیے گا مزید کیا بتایا وزیر مملکت نیشنل ہیلتھ سروس نے؟ جی، وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ یہ جو ادویات میں اس وقت جو کمی کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی ہے اس سے ٹوٹل جو ہے تقریباً 8 ارب روپے جو ہے 8 ارب سے 10 ارب روپے تک جو ہے وہ بچت ہوگی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو 8 ارب روپے بچت ابھی کے ہونے کا جو امکان ہے، یہ جو فنڈ ہے، رقم جو ہے وہ بیت المال کے ذریعے عام لوگوں کو دوبارہ واپس کر دیا جائے گا. تو ان کا جو کہنا تھا کہ یہ جتنی بھی قیمتوں میں کمی اس وقت کی گئی ہے، جس میں خاص طور پر جو 9% کمی کی گئی ہے، اس کے نوٹیفیکیشن چند روز میں جاری کیا جائے گا. اور یہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ سب انڈسٹری کو اعتماد میں لے کر کیے گئے ہیں اور اس کا براہ راست لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. خاص طور پر جو 464 جو ادویات ہیں جن کی قیمتوں میں 50 سے 400% کا اضافہ کیا گیا تھا، ان میں عام لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ ان ادویات میں جو ہے زندگی بچانے والی جو انتہائی اہمیت کے حامل جو ادویات ہیں وہ بھی شامل ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ نثار عباس. ملک کے ممتاز مصور جمیل نقش لندن میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 80 برس تھی. جمیل نقش 25 دسمبر 1939 کو کیرانہ میں پیدا ہوئے. جمیل نقش نے لاہور کے میو کالج آف آرٹس میں داخلہ لیا اور استاد محمد شریف کی زیر نگرانی انڈین منیچر پینٹنگ کے بارے میں تعلیم حاصل کی. انہیں بے شمار ایوارڈز کے علاوہ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا. اچھوتے موضوعات اور منفرد سٹروکس کی بنا پر وہ پاکستانی مصوری کی تاریخ میں اہم مصور کی حیثیت رکھتے ہیں. جمیل نقش کی تصویروں میں کبوتر ایک اہم موضوع، اہم استعارہ اور علامت ہے. انہوں نے آئل اور واٹر کلرز کے ساتھ سیاہی سے بھی کام کیا. جمیل نقش کبوتر کو تخلیق اور پرواز کا استعارہ قرار دیتے تھے. زندگی، امن کی علامت کبوتر، قوت اور بہادری کا نشان گھوڑا اور محبت کا استعارہ عورت ان کا خاص موضوع ہیں. Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.